अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन DGISPR साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा पाकिस्तान के कबायली इलाकों में गुज़श्ता दिनों से जो शोरिश बपा है उसमें तेज़ी आई है, और पे दर पे जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है फितना अल खवारिज, उनके हमलों में 12 से 13 अहलकार जाम शहादत नोश कर गए। हालांकि इसमें कैजुअल्टीज़ खवारिज की बहुत ज़्यादा हुई हैं, दर्जनों खवारिज जो है वो हलाक हुए। तो इसके पीछे पस मंज़र क्या कारफरमा है, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस पे डिस्कस किया है, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी पे। आज इवेंचुअली हम डिस्कस करेंगे DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो खवारिज पे उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है। इनके सिंपैथाइज़र्स, फैसिलिटेटर्स, हैंडलर्स, उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, और यही हम चाहते थे कि रियासत की तरफ से एक तवाना आवाज़ बुलंद हो। और ये जो जरासीम है मोहलिक ज़हर कातिल पूरी कौम के साथ जो चिमटा हुआ है, हमारे मासूम जवान भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमन व अमान मुतासर होता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, और इनके हैंडलर्स जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं अहम नुकात पेश करता हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, नेक्सस है पॉलिटिकल और क्रिमिनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी बात की थी कि नेक्टा और नेशनल एक्शन प्लान को जो है वो एक्टिवेट करना होगा। पैगाम पाकिस्तान नैरेटिव जो फतवा है उसको भी एक्टिवेट करें, अमल दरामद करें। तो उसका करक्स आज उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा जो लहर है दहशतगर्दी की, उसकी जड़ में सियासी और मुजरिमाना अनासर दोनों का हाथ है। पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल स्टेक के लिए वो माफियाज सिंपैथाइजर्स बन जाते हैं, हैंडलर्स बन जाते हैं दहशतगर्दों के। और ये महज अस्करी या खारजी मसला नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि पॉलिटिकल नेक्सस विद टेररिस्ट ये भी एक है। तो मिलकर इस नासूर का ख़ात्मा करना होगा। उन्होंने कहा कि फ़ौज का मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी कौम, सियासी क़यादत, कबायली अमायदीन और इदारे एक साथ खड़े हों। मैंने कल कहा था पिछले प्रोग्राम में कि हमें बुनियानुम मरसूस बनना होगा। बुनियानुम मरसूस तब बनेंगे जब पूरी कौम, नेशन, पॉलिटिकल एंटिटीज़, आपकी मिलिट्री, आपके ट्राइबल जो लीडर्स हैं वो, और सारे इंस्टीट्यूशन, ये सब जैसे यकजान दो कालिब होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और वही हमारे दिल की बात उन्होंने कह दी। फिर उन्होंने कहा 14,500 से ज़ायद ऑपरेशन KPK में किए गए। अब इस पे कितना ख़र्चा आता है, कितने लॉसेस हुए, आप अंदाज़ा लगा लें। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस और अफवाज के जवान अपनी जवानियाँ पेश कर रहे हैं मादरे वतन के लिए। और फिर नेशनल एक्शन प्लान की उन्होंने कहा नामुकम्मल अमलदारी, ये बहुत बड़ा इशू है जो हम अरसे से इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। 2014 के बाद तयशुदा NAP जो है उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। बहुत सारे जो तालिबान थे उनको दोबारा पिछले अदवार में वहाँ पे लाके बसाया गया, जिसकी वजह से टेररिज्म की वेव अपने पॉलिटिकल गेन के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया गया। फिर अफ़गानिस्तान पे उन्होंने कहा उनकी ज़मीन का गलत इस्तेमाल। अफ़गानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों के सबूत और शवाहिद भी उन्होंने कहा मौजूद हैं। तो अफ़गानिस्तान से यही उन्होंने कहा कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी की आमाजगाह न बनने दें। ये अफ़गानिस्तान के हक़ में भी बेहतर है, ख़ित्ते के भी और पाकिस्तान के भी। उस नासूर को अफ़गानिस्तान भी जड़ से उखाड़े, हेल्प करे पाकिस्तान की जो है। और फिर कहा कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहें और बैनुल अक़वामी और इलाकाई अवामिल मसलन इंडिया की पुष्ट पनाही और सहूलत हासिल है। इंडियन बैक्ड स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, वो उनकी कुछ सेफ हेवन्स हैं अफ़गानिस्तान में, कुन्नड़ में, नूरिस्तान में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिनको भारतीय एजेंसी रॉ, अजीत डोवल, अमित शाह, इनका नेक्सस वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहा है। फिर अमरीकी इनखला और हथियार, चूँकि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद जो हथियार छोड़े गए थे उनका बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के हाथ लगा है, और ऑपरेशन में इसी किस्म का असला इस्तेमाल हुआ है जो मिला भी है और दिखाया भी गया है। फिर पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, पुलिस को मजबूत नहीं किया गया, उस तरह से पूरी शिद्दत से उन्हें इक्विप नहीं किया गया। ठीक है, पुलिस फोर्स सिर्फ 3200 रखी गई थी। ये KPK गवर्नमेंट का फेलियर है। फिर किसी फ़र्द को रियासत से ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। कोई फ़र्द या रहनुमा समझता है वो रियासत से अबव है, पाकिस्तान सबसे पहले है, रियासत सुप्रीम होती है, याद रखें।
اور ریاست کے لیے سارے بنیاد مرصوص بنے. پھر سخت رویہ اور 3 آپشن. سہولت کار جو ہینڈلرز ہیں انہیں بڑا خوبصورت میسج گیا ہے. خوارج جو ہے خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں نمبر 1. ریاست کے ساتھ مل کر کارروائی میں حصہ لیں ان کے خلاف, یا ریاستی کارروائی کے لیے تیار رہیں. لاؤڈ اینڈ کلیئر, کرسٹل کلیئر پالیسی دے دیے. ٹھیک ہے. اور پھر افغان مہاجرین کا مسئلہ اور سیاسی بیانیہ, انہوں نے کہا کہ ریاست نے واپسی کا فیصلہ کیا مگر اس کو بھی سیاسی رنگ دیا گیا. پھر شواہد موجود ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ہم نے بات کی. انڈیا کے شواہد, افغانستان کی سرزمین, پاک فوج کا عزم ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ جاری رکھے گی. ان تمام ایشوز کو لے کے جن مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سفیر ہیں جی آر بلوچ صاحب, بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب آپ کا. احمد حسن العربی, ماہر بین الاقوامی امور, احمد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شادیہ چیمہ, آپ سیاسی امور کی ماہر ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی آر بلوچ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک انتہائی ڈیفیکلٹ چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے, جو کہ ایکچولی ایک جو امپیریل پروجیکٹ تھا افغانستان میں اس کا آفٹر ایفیکٹ ہے. ہم اس کا کیسے حصہ بنے, اس کا اثر ہم پہ کیوں ہوا, اس کہانی میں نہیں جاتے, لیکن ہم آج کے تاریخ میں بات کرتے ہیں اور اسی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں یہ بریف ان پہ کامنٹ کروں گا, پھر میں اس کے براڈر اسپیکٹ پہ 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا, وہ اجازت دیجیے گا مجھے. ڈیفینیٹلی آئی ایس پی آر ریپرزینٹیو جو ہے ہمارے اسپوکس پرسن, ان کا جو بیان ہے 2 ٹوک ہے, واضح ہے, اس میں ڈٹرمینیشن ہے, اس میں کمٹمنٹ ہے اسٹیٹ کی, اور اس میں دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو اب بھی توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو کہ شاید ان کے ہینڈلرز ہیں اور ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں ود ان دی ٹیریٹری آف پاکستان, یا پاکستانی ہونے کوئی کنیکشن ان کے ساتھ ہے. ایک تو دوسرا اہم پہلو جو اس کا ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, لیکن اس کی ریمیڈی میں آپ سے گزارش کروں گا اس سوال کے جواب میں یا پھر اگلے میں, کہ اس کے 2 پہلو ہیں, ملٹری اور پولیٹیکل. تو ٹیررزم کے حوالے سے کہ باہر کی جو ہیں لوگ, جس میں جو خارجی ایلیمنٹ ہے وہ اس میں شامل ہے, فورن ایلیمنٹ شامل ہے جو کہ پاکستان کے امن پیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ڈیوالٹ ڈاکٹرین ہے جس کو وہ جو کہ مین اسٹے ہے انڈین فورن پالیسی کا, آلدو وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, لیکن اس کا نقصان ابھی تک وہ پاکستان کو دینے میں اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹر بھی مل رہے ہیں اور ان کو آپریٹرز بھی مل رہے ہیں. تو آپ نے کائنیٹک کے حوالے سے فیسیلیٹیٹر کو بھی کرنا ہے نیوٹرلائز, اور آپ نے آپریٹرز کو بھی کرنا ہے. یہاں پہ میں اس بات کو میں ختم کروں گا اور اگلے پہ جاؤں گا کہ اس کے آپ کے 3 جہتیں ہیں جس سے میں دیکھتا ہوں اس ٹیررزم کو. نمبر 1 از, میں چونکہ ڈپلومیٹک سروس سے رکھتا ہوں تو میں اس کو انٹرنیشنل اس لحاظ سے دیکھوں گا کہ انٹرنیشنل بھی ہے, ریجنل بھی ہے, اور پھر ہمارا ڈومیسٹک بھی ہے, اور پھر پولیٹیکل بھی ہے, اور ملٹری بھی ہے. تو انٹرنیشنل اس لیے کہ ابھی بھی ایسے انٹرنیشنل ایکٹرز جو عراق, سیریا اور یہ جتنی بھی نو مین لینڈز بنا دی گئی تھی انفارچونیٹلی مس ایڈونچر کی وجہ سے, ان کی بعد جو آئی ایس جو باقی انٹرنیشنل نان اسٹیٹ ایکٹرز ابھرے ہیں, ان کو پناہ گاہ ان کی آخری اب افغانستان بنی ہے, وچ از ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ. وہ اس پہ سب نے ساتھ لڑنا ہے اور اس میں کنسنسس ہے انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. اب رہا ریجنل میں صرف 2 نقطے میں کہوں گا کہ آئی تھنک ہمیں جتنی بھی ریجنل کنٹریز جس میں چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین کنٹریز, ایران, ٹرکی بھی, ان کو ساتھ ملانا ہوگا, اور ایک پولیٹیکل میسج ہمارا اس لیول پہ جانا چاہیے کہ اینی کنٹری وہ ریجنل ہو چاہے ایکسٹرا ریجنل ہو, جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گی اس کے ساتھ ہم کلیکٹیولی اس کا رسپانس. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آتا ہوں احمد حسن العربی صاحب. اس وقت میرے سامنے امام احمد بن حنبل کی مسند بھی ہے, مصنف عبدالرزاق بھی ہے, صحیح مسلم بھی ہے.
اور یہ حدیث امام حاکم کے نزدیک صحیح ہے، جو میں چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ سیخرج قوما احداث احدن اشداء ذلقتن السنتهم بالقرآن یقرؤون لا یجاوز تراقیہم فَإِذَا لَقِيتُهُمْ فَأَيْنَهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُ يُوجَرُ قَاتِلُهُمْ کہ عنقریب نو عمر ینگسٹرز نکلیں گے. یہ حضور کا فرمان ہے. آج ڈی جی صاحب نے بات کی، لیکن کریم آقا کا فرمان پوری قوم کو آپ اس کی وضاحت کریں کہ جو نہایت تیز ہوں گے، قرآن فصاحت سے پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو جب بھی تم ان سے ملو تو انہیں قتل کرو. جب ان کا کوئی دوسرا نکلے اور تم انہیں ملے ہو تو ان کو قتل کرو، یقیناً ان کے قاتل کو اجر عطا کیا جائے گا. اور دوسری حدیث میں مصنف ابن شیبہ کی 10 درجات ہیں جو خوارج کو قتل کرتا ہے. تو اب بتائیں، پالیسی گائیڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی ہے، وہی بات ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کی پہچان بتا دی تھی، ان کی نشانیاں بتا دی تھی. 100 سے زائد احادیث ہیں فتنہ الخوارج کے اوپر، اور ریاست پاکستان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں انہوں نے ان کو ان کے اصل نام سے پکارا، جو کہ خوارج کا ان کو کہا گیا. ان کی نشانیاں بالکل ٹی ٹی پی کے اوپر صادق اترتی ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کم عمر لڑکے ہوں گے، ان کی داڑیاں کیسی ہوں گی، یہ تک بتایا گیا ہے. یہ جو قرآن کی آیات کا اطلاق کفار پہ ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے اوپر لگا کے مسلمانوں کے جان اور مال کو اپنے اوپر حلال قرار دیں گے. ساری نشانیاں فتنہ الخوارج کے اوپر پوری اترتی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث شریف ہے خوارج کے بارے میں کہ جس کا مفہوم ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جب بھی ان سے مذاکرات کریں گے تو یہ ان کو توڑیں گے. اور کلیئر کٹ حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ کا ان کے خلاف ایک ہی پالیسی ڈیسیژن ہونا چاہیے، وچ از ٹو فائٹ دیم ٹل دا اینڈ، کیونکہ یہ ان کا آخری جو گروہ ہے وہ دجال کے ساتھ نکلے گا. بہت خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں ان لشکروں کے لیے جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور یہ جو امپورٹنٹ پالیسی جو ڈیسیژن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے، آئی تھنک ہماری جو اس وقت کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے وہ اسی ان سے مذاکرات کے اوپر ہی تو کی جا رہی ہے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ فیکٹر، یہ جو ریجنل ایسپیکٹ ہے اس کا، اچھا ایک اور، علامہ حجر اسقلانی نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ خوارج کے فرقے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دل میں خوارج کے لیے سافٹ کارنر ہے، بے شک وہ ہتھیار پکڑ کے ان کے ساتھ ان کے پیچھے لڑتے نہیں ہیں، وہ ہتھیار پکڑ کے ایک مسلح بغاوت نہیں کرتے، لیکن ان کے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر ہے، تو وہ بھی خوارج کا ہی ایک فرقہ ہے. بالکل ایسا. تو آپ آج دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، یا ہماری سیاسی جماعتوں میں جو ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خوارج کو لے کر، ان کے لیے سافٹ کارنر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کتنا زیادہ ڈینجرس اور کتنا زیادہ ڈیزاسٹرس ہے. دوسری امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر there are different terrorist organizations that operate. ہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی اپنی فارم اور فنکشننگ ہے، ہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہیں. بھارت جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کریٹ کرتا ہے پچھلے 70 سالوں میں، اس نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم 71 میں مکتی بانی کریٹ کی، جس کے 10 لاکھ سے زیادہ دہشت گرد فائٹرز تھے. اس نے تامل ٹائگرز کریٹ کیے گئے، جس کی نیوی بھی تھی، آرمی بھی تھی، ایئر فورس بھی تھی، اور اسی نے پھر یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بھی کریٹ کی، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان. Now there is a very peculiar nature of a terrorist organization that is created by India. بھارت جس دہشت گرد تنظیم کو کریٹ کرتا ہے وہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل کور پہ. جیسے تامل ٹائگرز سے وہ پولیٹیکل کور ان کا سری لنکا میں موجود تھا. مکتی بانی کا پولیٹیکل کور عوامی لیگ تھی، اگر عوامی لیگ نہ ہوتی تو کبھی بھی مکتی بانی آپریٹ نہیں کر سکتی تھی. اسی طرح یہ تحریک طالبان پاکستان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں فتنہ الخوارج ہیں، ان کا بھی ایک سیاسی کور موجود ہے. جب تک سیاسی بلاک سے ان کی سپورٹ ملتی رہے گی یہ ری جنریٹ کرتے ہیں. کے پی کے میں ہے نا؟ جی کے پی کے میں ہے. جی میں بات کر رہا ہوں جو سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، جو کہ پچھلے 20 سال سے، ابھی سے نہیں، 2025 سے نہیں، فور دا پاسٹ 25 ایئرز یہ پولیٹیکل پارٹی ٹی ٹی پی کا سافٹ کارنر رکھتی ہے. یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو یہ کہتی تھی کہ ٹی ٹی پی کے دفتر کھلنے چاہیے کے پی کے میں. یہ واحد عمران خان از دا اونلی پولیٹیکل لیڈر جس نے کہا تھا کہ ان کو سینے سے لگا لو اے پی ایس کے اٹیک سے چند دن پہلے.
یہ تحریک طالبان پاکستان نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اپنا ایمبیسڈر بنایا تھا کہ آپ ہمارے ٹھیک ہو گیا. کے اوپر میں آتا ہوں احمد بھائی. ڈاکٹر شادیہ چیمہ، 3 آپشنز ہیں: خارجی ریاست کے حوالے کریں، یا ان کو ریاست سے مل کے کارروائی کریں، یا پھر ریاستی کارروائی کے لیے تیار رہیں. 2 ٹوک پیغام ہے. جیسے احمد نے بھی کہا کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں بھی نیگوسیشنز حل نہیں ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل، ہمارے جو اسٹریم کولیگ جو بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا ہے، یہ اسی راستے پہ ہمیں چلنا پڑے گا. اور جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ دی ہے اور بتایا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں، پر ایوریج جو ہے وہ آپریشنز کی کیا ہے اور کتنی قربانیاں ہم دے رہے ہیں، تو بات گھوم پھر کے پھر اسی چیز پہ آتی ہے کہ ان کی سہولت کاری، ان کو پولیٹیکل کور دینا اور پھر ان کے لیے فنڈنگ فراہم کرنا. تو ان کی سہولت کاری افغانستان کے اندر ہوتی ہے، جہاں ان کو یہ آرام سے کوئی ان کو قدبند نہیں ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں ان کے پاس سیف ہیون ہوتی ہے، فنڈنگ ان کو مل جاتی ہے ہمارے دشمنوں سے، اور پولیٹیکل کور جو ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی دے دیتی ہے، جو کہ خود اس کی بقا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیوس پہ، جتنا پاکستان کے اندر بدامنی خدا نخواستہ ہوگی وہ اس کے سروائیول کے ساتھ لنک، کیونکہ ان کی پوری پالیٹکس جو ہے، اس جو گریونسز کی پالیٹکس ہے، وہ گریونسز اگر نہیں ہے تو ان کو کریٹ کرنے پہ، اس کو صوبائی تعصب کہہ لیں آپ، اسے لسانیت میں کہہ لیں آپ، اسے اس کے علاوہ جو ہے جو سوشل ہائرارکی ہے اس کی گریڈنگ میں کی طرف چلے جائیں، تو وہ ہر وہ چیز جو ہے وہ استعمال کریں گے جو ان کی اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ خود زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ان کے لیے ان کو اس کی آکسیجن چاہیے، ورنہ ان کا اپنا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا. اور ایک صوبے کے اندر ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا ہے، اور حیران کر دینے والے جو ہیں وہ فگرز ہیں جو سامنے آتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک پورا نیکسس ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے اسے ختم کرنے کی، آپ اس کی ایڈنگ بھی کر رہے ہیں، آپ ان پہ مقدمے نہیں چلاتے، آپ اس کا جو کرائم نیکسس ہے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ کے اپنے پولیٹیشنز جو ہیں ان سب کے سب اسمگلنگ سے لے کر جو نارکوٹکس ہیں، انلیگل گاڑیوں کی اسمگلنگ ہے، بھتہ خوری ہے، اس سب میں وہ خود انوالو ہیں. تو آپ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے یہاں پہ گراؤنڈ پہ اپنی جو ہے وہ جگہ اس کے لیے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، بلکہ ان کو پھر ساتھ میں آپ ان کی ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں. اور ایڈوکیسی آپ اس طرح کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں جی ان کو افغان مہاجرین جو ہیں وہ ان کو باہر نہیں جانا چاہیے، جس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہوتی، بس آپ کے پاس جو ایک سوشل میڈیا پہ سلر بریگیڈ آپ نے بنائی ہوئی ہے، وہی سلر بریگیڈ جو ہے وہ سلرنگ سٹارٹ کر دیتی ہے. اور ہر بات کے اندر جو ہے میں پچھلے دنوں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، ان کا نام ایکسکیپ کر رہی ہوں، اور میں ان کو پڑھ رہی تھی کہ جو ایسے کلٹ ہوتے ہیں جو کہ سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ خود کو پیش کرتے ہیں اور گریونسز کی پالیٹکس کرتے ہیں، خاص طور پہ فالٹ لائنز جو ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ اپنی آخری سٹیج کے اندر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہتا، وہ اینٹی سٹیٹ ہو جاتے ہیں. آپ ان کو کبھی دیکھیں کہ یہ کسی بھی چیز کے بارے میں، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اور اس سے ریلیٹڈ کچھ کام ایسے ضرور ہوں گے جس کو آپ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اس سے بھی جو ہے وہ بیچارے قاصر ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم سوائے پاکستان کی بیشنگ کرنے کے اور ہر وہ چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کی فیسیلیٹیشن کرنے کے ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. اور بہت خوفناک بات ہے، اس کو بہت آئرن فسٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. یہ آپ کو یہاں پہ کوئی پولیٹیکل گراؤنڈ دے کر یہ چیز نہیں سنبھلنے والی، یہ ہاتھ نکلتی بھی نظر آ رہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر شادیہ، بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. نرگسیت، یہ کلٹ جو ہے اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی، 2 بکس میں نے بھی مطالعہ کیا. یہ کلٹ اینڈ پہ جا کے ایکسٹریم ٹرینڈز میں بدل جاتا ہے اور اسے اپنے لیڈر کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا، اپنے مفادات اور انٹرسٹ کے علاوہ. یاد رکھیں، ہم کسی کلٹ پہ بلیو نہیں کرتے، ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم ایک لیڈرشپ پہ اکٹھی ہو جائے، اس ملک کے
پر روحانی توجہات سرکار دو عالم کی ہیں، اور خوارج کے خلاف جو ایلیمینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سیدنا علی نے کی، وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یا وقت ہوا سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ریاست پاکستان کی دو ٹوک پالیسی، اب خوارج سے کوئی بات نہیں ہوگی، بہت ہو گیا، انف از انف، اب ان کو ایلیمینیٹ کریں گے، جیسے رسول اللہ نے انہیں ایلیمینیٹ کرنے کا اپنی احادیث میں 200 سے زیادہ احادیث میں کیا۔ کتاب الاستتابہ والمرتدین والمعاندین، کتاب الملاحم اٹھائیں، حدیث کے چیپٹرز بڑے پڑے ہیں۔ ان کی علامتیں اگر میں آپ کو گنواؤں، شر الخلق والخلیقہ، they are the worst of the creation، وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ، they are the dogs of the hell، یہ خوارج جہنمی کتے ہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اب ان کا سمپیٹائزرز، فیسیلیٹیٹر ہمیں بھاشن نہ دے، پالیسی ہمارے نبی آخر الزمان نے دے دی، جو کوئی ان کا ہمدرد ہے اس کا مطلب ہے وہ جہنمی کتوں کا ہمدرد ہے۔ ہم رسول اللہ کی حدیث کو دیکھیں یا تمہارے پولیٹیکل گینز کو دیکھیں۔ سلام ہے DGISPR کو کہ آپ نے وہی لائنز لی جو لائنز میرے مصطفیٰ کی ہیں، جو لائنز کریم مرتضیٰ کی ہیں، جنگ نہروان میں جیسے سیدنا علی نے انہیں ایلیمینیٹ کیا۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو افغانستان کے بارے میں کہا گیا واضح اور ٹھوس شواہد موجود ہیں، دہشت گردوں کی کمین گاہیں ہیں، کتنا ہم نے ان کو پالا ہے، کتنی بڑی مہاجرین کی آباد کاری تھی، لیکن ان کا رویہ یہ بھی سافٹ ہے ان کے ساتھ اور ایکشن نہیں لیتے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ افغانستان کے حوالے سے سچی بات ہے، کبھی کبھی تو میں اتنا دل برداشتہ ہوتا ہوں کہ اس کو میں ڈیفائن کیسے کروں، اس کنٹری کو اور ان لوگوں کو۔ تاریخی اعتبار سے اسلام کے حوالے سے تو ہمارے ہم بنتے ہیں مذہب، لیکن اگر ہم اپنی مہمان نوازی کو بھی اگر تھوڑا سا بھول جائیں، صرف وہ اس چیز کو دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اپنے وطن سے نکل کے در بدر ہو رہے تھے اور ہم نے یہاں دروازے کھولے، جی، اور کچھ سالوں کے بعد مجھے کہنا پڑتا ہے، although I'm not a political person, but it is one statement which I cannot forget that وہ کتنی شارٹ سائٹڈ تھی کہ وہ لیڈر یہاں آتے ہیں کراچی میں اور کہتے ہیں جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو ہم پاکستان کا NIC دیں گے جسٹ بیکاز کہ الیکشن آنے والی ہے۔ امن، بڑے افسوس کی بات ہے، اینڈ دیٹ شوز اے کائنڈ آف اے ونڈو ٹو ہز تھنکنگ، تو وہ اس پہ سوچنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات چیز پہ میں ضرور اس کو ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ بیٹل ہمیں دو محاذ پہ لڑنی پڑے گی۔ سیاسی لوگ سیاست کو اپنے طور پہ لڑیں اور ہماری عوامی کو فوکس جو ہے وہ جو کائنیٹک ہے اس پہ رکھنا چاہیے، اور جو اس کے انٹرنیشنل نیکسس ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آج ISPR کی اگر آئی ہے پریس کانفرنس، I would like the government representative to say what practically political action they will take. کیونکہ جہاں کا آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ایک پولیٹیکل فورس کم از کم نام میں ضرور ہے، لہٰذا میرا یہ ہے کہنا کہ اس کے لیے میسج پولیٹیکل حکومت کی طرف سے آنا چاہیے۔ اور مسئلہ یہاں پہ آ کے آتا ہے کہ اگر پولیٹیکل وہاں سے آتا ہے تو دے ہیو ویری کنوینئنٹلی، کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی تک ان کا جو سوشل میڈیا بریگیڈس ہیں وہ ابھی تک آپ مکمل طور پہ نیوٹرلائز نہیں کر سکے۔ بلکہ کل بھی میں ایک جگہ پہ تھا اور میں حیران تھا کہ ان کی پہنچ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے۔ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ، اور پولیٹیکل حکومت کو آگے بڑھ کے، ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں آتا ہوں احمد حسن العربی صاحب، یہ جو افغانستان میں امریکی انخلا ہوا، جو ہتھیار چھوڑ گئے، وہ دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا؟ وہ ثبوت بھی موجود ہیں، اور وہ اسلحہ افغان حکومت کیوں نہیں کنٹرول کر سکی اور امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں دو تین فیکٹرز ہیں۔ امریکہ کا جو انخلا تھا اس وقت آپ نے وہ دیکھا تھا، دیٹ واز اے ویری ریپڈ، کوئی پلانڈ اور آرگنائزڈ وہ امریکہ کا ایگزٹ نہیں تھا، اور اس پہ ان کی وجوہات جو تھی، ان کا انٹرنل پریشر تھا، امریکہ کا اکنامک ٹرموائل جو امریکہ کے اندر تھا وہ اس کی وجہ تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو 20 سال ہو گئے تھے ان کو افغانستان کے اندر جو آبجیکٹیوز
جو نیریٹو یا جو اچیومنٹ وہ کرنے کے لیے افغانستان میں آئے تھے، جس کے بعد پھر افغانستان واز دا اسٹیپنگ اسٹون، جس کے بعد پھر پورا مڈل ایسٹ وار آن ٹیرر کے نام پہ کھلا، عراق، سیریا، لیبنن، ہر جگہ کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے لے کر پریکٹیکل انویژنس تک ہوئے. تو وہ ساری جو تھی وہ امریکہ کے لیے اس وقت وہ بہت پرابلمٹک سچویشن تھی. تو وہ یہاں سے جب نکلے تو بہت سارے اسلحہ، بہت سارا اور بھی ان کا اکوپمنٹ تھا جس کو وہ نہیں لے کر گئے واپس. اس کے بعد وہ اسلحہ جو انٹرم افغان گورنمنٹ آئی اس نے ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے تھرو استعمال ہونا شروع ہو گیا. سو یہ اس کی تو ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ، بہت امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دوحہ اکارڈ میں افغان گورنمنٹ میں جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے اس نے یہ سائن کیا تھا اس اگریمنٹ کے اوپر کہ افغانستان کی جو سوائل ہے وہ ارد گرد دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور یہ دہشت گردی افغانستان کے اندر سے پورے خطے میں پھیلنا یہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ رشیا کے انٹرسٹ کے خلاف بھی ہے، یہ چائنا کے انٹرسٹ کے خلاف بھی. اور اس خطے میں دہشت گردی پھیلنا وہ ٹی ٹی پی کے انٹرسٹ میں ہے، افغان طالبان کے انٹرسٹ میں، اور تیسرا انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے. سو اس وقت بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا اور ایک ڈپلومیٹک پیرالسس کے اندر اسرائیل چلا گیا، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ انڈیا بھی ڈپلومیٹک پیرالسس کی طرف چلا گیا. اسرائیل کو انڈیا کی سپورٹ ہے ڈپلومیٹک اوپن پبلک، اور اسرائیل کو اور انڈیا کو اسرائیل کی سپورٹ ہے، وائس ورسا. صرف یہ دو ملک ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک طرح کا ڈپلومیٹک سیج ہوا تھا پوری دنیا کا ان دونوں ممالک کے خلاف. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا ڈپلومیٹک سیج جو پاکستان نے اور پوری دنیا نے کیا ہوا تھا، ایک طرح کا ایک انکالڈ ڈپلومیٹک سیج انڈیا کا، وہ افغان طالبان نے جا کے توڑا ہے. افغانستان کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے افغان سوائل کو یوز کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ اس وقت جو سچویشن ٹی ٹی پی والی ہے وہ بہت زیادہ والیٹائل ہے. انڈیا از ایچنگ فار این ادر اٹیک، مس ایڈوینچر کرنا چاہ رہا ہے. طالبان ٹی ٹی پی کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے دوسرے فرنٹ سے جو انسرجنسی اور بغاوت اور دہشت گردی کرنے کے لیے. سو سچویشن بہت زیادہ سیریس ہو چکی ہے. میں آتا ہوں ڈاکٹر شادیہ چیمہ یہ بتائیں احمد الحسن العربی صاحب کے پوائنٹ کو یہ آگے لے کے کہ انڈیا نے تھوڑا فرنٹ شفٹ کیا ہے، وہ ٹی ٹی پی کو آگے رکھے پاکستان کو ایک مس ایڈونچر کرنا چاہتا ہے اور یہاں پہ دہشت گردی انتہا پسندی کے لیے دیگر ٹولز یوز کر رہا ہے. افغانستان حکومت کا بھی وہاں پہ دورہ جو ایک تھا ڈپلومیٹک جو ہے ایک فرنٹ کھولا گیا. تو کیا دیکھتی ہیں آپ، کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے؟ انڈیا کے معاملے میں تو پوری دال کالی ہے، اور ہمیں اس میں کالا پن جو ہے دال میں سے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر پہلو پہ جو ہے وہ چوکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم ہیں بھی. اور یہ انڈیا کو پتہ ہے کہ اسے کتنی مار پڑی ہے، اور اس کی جو گلوبل آئسولیشن ہے اس میں اس مار کا کتنا بڑا کردار ہے. اور دوبارہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر اس کو جیسا کہ ڈیفینیٹلی بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کس طرف سے ہونا ہے. اور اتنا جو ہے ہم اس کے ساتھ سافٹ جو ہے اس کی پٹائی نہیں ہوگی جو کہ پچھلی دفعہ ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے جو ہاؤس ان آرڈر جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چیزیں جب پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں. اب ٹی ٹی پی کو جو ہے جیسے کہ پہلے کہا کہ رہنے کی جگہ بھی دستیاب ہے اور پیسہ بھی دستیاب ہے، اور اس کی ایڈوکیسی کرنے کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں ان کے پیسے بھی کہاں سے فنلنگ ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. تو اجیت دوول نے تو خود جا کے وہ لیکچرز میں کہتا پھرتا ہے کہ میرا کسی کائنیٹک وارفیئر پہ پرسنل میرا بلیو ہی نہیں ہے، میں تو اے سیمیٹریکل وار پہ کو بہتر سمجھتا ہوں. یہی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے اور یہی کارآمد ہوتی ہے. اور یہ وہی اجیت دوول ہے، یہ مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل کے ساتھ بھی یہ بہت عرصہ کام کرتا رہا ہے. اب تو وہ جو ہے وہ شواہد بھی جو ہے موجود ہیں اور پبلکلی اویلیبل ہیں کہ اس نے اس پورے خطے کے اندر جو ہے انریسٹ میں کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. اور وہی چیز جو ہے وہ اسرائیل کے نیکسس کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح وہ یہی جو سارے کا سارا کام ہے وہ ایران کی طرف شفٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری ریزیلینس جو ہے وہ ایک جو ہمارے پاس ایک آؤٹ لائر ہے، اور بدقسمتی سے خود ہمارا ہی ہاتھ ہے کہیں ان کو کریٹ کرنے میں.
تو اگر ہم کریٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. آئی مین فرینکسٹائن بنایا جا سکتا ہے تو اس کو ڈسمینٹل بھی کیا جا سکتا ہے, اگر میں بہت سینیکل ہو کے بات کروں تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر شادیہ واپس آتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک ہے, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے DGISPR کی پریس کانفرنس, خوارج کو کیسے ایلیمینیٹ کیا جائے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب نے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا, DG صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے اسٹیٹ کی جو پالیسی اناؤنس کی ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا خوارج کو, ان کے ہینڈلرز, سمپیتھائزرز, یا اسٹیٹ کے حوالے کر دیں یا کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں, یہ پالیسی جو پہلے بنی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں, جب APS کا سانحہ پیش آیا تھا, پھر اس میں تھوڑی کمزوری آ گئی تھی, اس کو بھول گئے تھے ہم تھوڑا حالات ٹھیک ہونے کے بعد. اب چند سالوں سے دوبارہ اس فتنے نے بہت مضبوطی سے سر اٹھایا اور بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے آرم فورسز کا, پولیس کا اور دوسرے اداروں کا, عوام کا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے, لیکن یہ ایکشن تو 2 سال سے ہو رہے ہیں بیسکلی. اور بات یہ کہ دیکھیں, ایک تو پوری قوم کو پتہ چلے کیا ڈیمانڈ ہے بھائی ان کی, جو یہ فتنہ الخوارج ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی فاٹا کو بحال کرو, یہ بارڈر لائن جو ہے افغانستان کی ہم کو بلا رکاوٹ آنے جانے دو, اس قسم کی باتیں تو کوئی اسٹیٹ منظور نہیں کر سکتی نا. یا بولے ہم پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے. بھائی پاکستان اسلامک ریپبلک ہے, اللہ کا شکر ہے جی, یہاں پر ہم کو لوگ اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں دنیا والے. تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو, اور کیوں اپنے لوگوں میں فتنہ فساد کر کے اپنے لوگوں کو کمزور کر رہے ہو. تو ظاہر ہے پھر یہی بات رہ جاتی ہے کہ ان سے سختی سے نپٹا جائے. افغانستان والوں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہینڈ اوور کر دو, وہ نہ کریں تو پھر ہمیں اور کوئی کاروائی سوچنی پڑے گی ان کو ختم کرنے کے لیے. جی اچھا جن صاحب یہ بتائیے, یہ بھی DG صاحب نے کہا کہ افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں, افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, امریکن اسلحہ ان کے ہاتھ لگا ہے دہشت گردوں کے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا شک ہے جناب, یہ تو کب سے وہاں سے انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں. اور کبھی وہ جب ان سے مذاکرات افغانستان سے کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ کی بڑی خدمت کی ہے, آپ کے مہاجرین کو سنبھال کے رکھا, دنیا میں پہلی دفعہ آپ کو تسلیم کیا, آپ کا کیس لڑا, آپ کی ہر طرف مدد کی, ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں ایسے نہیں ہے. لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کا رابطہ ہے TTP پاکستان جو دہشت گرد ہیں, اور ہندوستان سے بھی ان کا رابطہ ہے. تو اس سے بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر وہ ایکشن نہیں لیں گے ان پر, کیونکہ جہاں تک امریکن اسلحے کی بات ہے تو امریکہ جس حالت میں بھاگا ہے, آپ نے دیکھا آخری جہاز میں کس طرح بھاگا ہے وہ, تو وہ سب کچھ چھوڑ گیا ہے. وہ اتنا بڑا ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے کہ 10, 15, 20 سالوں کے لیے کافی ہوگا افغانیوں کے لیے. ہزاروں تو گاڑیاں ہیں, جہاز ہیں سینکڑوں, اور نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, ایسے اکوپمنٹ ہے جو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہی جب مارے جاتے ہیں تو وہی اسلحہ ان کے پاس سے نکلتا ہے یہاں پر پاکستان میں. اچھا یہ بتائیے, انڈیا ڈپلومیٹیکلی تو آئسولیٹ تھا, اب ان کے رابطے افغانستان کی لیڈرشپ سے ہو رہے ہیں اور انڈین بیکڈ سپانسر TTP, تو انڈیا کسی اور اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا چاہتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ہندوستان اور افغانستان کی دوستی کافی بہت عرصے سے قائم ہے, اب سے نہیں ہے, یہ کوئی 40-50 سال سے قائم ہے, 60 سال سے قائم ہے. وہ ان کا اصول ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے تو اس کے جو پڑوسی ہے اس کو دوست بناؤ, اس کے تحت انہوں نے چانکیہ کا فلسفہ استعمال کیا ہوا ہے. اور کبھی جو آپ کہتے ہیں آئسولیٹڈ ہوا ہے دنیا سے کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہندوستان, افغانستان سے کبھی اس کی دوستی کمزور نہیں ہوئی ہے ان حالات کے باوجود بھی. اور اب 5 دن کے لیے ان کا وزیر خارجہ وہاں پر گیا ہوا ہے, اور کھچڑی دوبارہ پک رہی ہے وہاں, اور وہ ہندوستان کے اعلی کار بنے ہوئے اس معاملے میں. کچھ پیسے ان کو مل جاتے ہیں, کچھ وہاں کو ڈیولپمنٹ کام کر دیتے ہیں, ہندوستان والے سپورٹ دے دیتے ہیں. تسلیم انہوں نے بھی نہیں کیا, شاید ابھی افغانستان دباؤ ڈالے کہ روس نے کیا تو آپ بھی کریں. تو ان کے پاس یہ
دوستی ان کی قائم ہے, ٹھیک کمزور نہیں پڑی. ٹھیک. جی جن صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں جوائن کیا ہے مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب جو چیئرمین ہے جماعت اہل حرم کے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ڈی جی صاحب نے بھی کہا ہے ایلیمینیشن ضروری ہے خوارج کی. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کیے, نہ سیدنا علی نے نہروان کے موقع پر ایلیمینیٹ کیا. تو شر الخلائق ہیں کلابہم النار, احادیث میں واضح پالیسی ہے, اسی کو وفد پاکستان لے کے چل رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کوئی فتنہ آج کا فتنہ نہیں ہے, اور یہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ رسول اللہ کے زمانے کا فتنہ ہے اور خلافت کے زمانے کا فتنہ ہے. تو ہمیں وہی اسٹریٹجی اور حکمت عملی اپنانی چاہیے جو ہمارے خلفاء نے ان کے حوالے سے اپنائی ہے, اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو یعنی انسانوں کے درجے میں ہوتے ہیں اور جو اصلاح چاہنے والوں کے درجے میں ہوتے ہیں. یہ تو سیدھا آپ کے جو ہے وہ آئین کے خلاف ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہے. اس کے بالکل میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اور انہوں نے جو کہا ہے, میں بالکل 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کوئی ایلیمینیشن کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ان کا حل نہیں ہے. جب آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں تب انہوں نے جو ہے وہ طاقت حاصل کی ہے, اور ہمارے مخالف قوتوں نے, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ مغرب ہو, مشرق ہو, جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں اور پھر پاکستان مخالف قوتیں ہیں, انہوں نے ان کی بیک کو بڑا مضبوط کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس فار آل جو ہے ان کو ایک دفعہ ایسا ختم کیا جائے کہ جس طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو ختم کیا تھا, اور پھر کافی عرصے تک جو ہے یہ سر نہیں اٹھا سکے تھے. اس طرح جب تک کہ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا. بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب, چیئرمین جماعت اہل حرم. لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو خوارج کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. دیر از نو روم فار نیگوسیشنز, دیر از نو روم فار وائلنس ان اسلام, دیر از نو روم فار ٹیرر ان اسلام. اسلام میں کسی قسم کی دہشت کی, انتہا پسندی کی, اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ سوچ خوارج کی ہے, اسی لیے انہیں خارجی کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے نکل گئے. بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, وہ اس ایمان سے ایسے خارج ہوتے ہیں. ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. ان کو قتل کرنے والے کے لیے 10 درجات ہیں. جو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا مقتول, اس شہید کے لیے 8 دروازے جنت کے ہیں, اور جہنم کے 7 دروازوں میں سے 3 دروازے خارجیوں کے لیے. یہ احادیث مصطفیٰ میرے سامنے, یہ کتابیں بھری پڑی ہیں, اگر کسی کو شک ہو تو یہ دیکھ سکتا ہے. یہ کریم آقا نے جو ان کی علامتیں بیان کی ہیں پوری کی پوری فتاوا میرے پاس موجود ہیں, چاہے بخاری ہو مسلم ہو. تو اسٹیٹ پالیسی, ڈی جی صاحب آپ کو آج میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ وہی پالیسی لے کے چلیں ہیں جو کریم آقا کی پالیسی احادیث میں ہے, جو مولا علی کی پالیسی جنگ نہروان میں خوارج کے خلاف تھی. جب تک پاکستان حضور کی سنت اور خلفاء کی سنت کی پالیسی پہ چلے گا, خوارج چاہے 1 کروڑ ہو جائیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. جو فوج, جو قوم اپنی پالیسیز حضور کی احادیث اور سنت پہ بناتی ہے اور مولا علی کی پالیسی پہ اپنی وار سٹریٹجی بناتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. اس عزم کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.